तो गोया आपने मार का मार लिया। मामा से दिल की बात आज साफ साफ कह डाली। आहत पूरी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज किए उसकी खामोश होते ही खुशदिली से बोल पड़ा था। आहत पूरी तवज्जो उसकी जाने मरकूज किए उसके खामोश होते ही जोश से बोल पड़ा। हाँ, दिल की बात तो कह डाली, मगर असल मार का तो अभी मारना है, वो भी पापा को। गहरी सांस भरकर मतीन सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसका इशारा सकीना लौट जाने से था। आहद ने मुत्तफिक होकर सर हिलाया। क्या ख्याल है आपका? पापा कन्विंस कर लेंगे मामा को सकीना लौट जाने के लिए? आहद कुछ बेयकीन सा लग रहा था। मामा को कन्विंस आज तक कोई कर सका है, ना कर सकेगा। उनकी नेचर का तो तुम्हें पहले भी पता है। एक बार जो उनकी नज़र में मातूब ठहरा तो उसे कहीं सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। लिहाजा इस मौजू पर पापा ने अपना लास्ट डिसीजन उन्हें सुना दिया। मगर देखो क्या हो सकता है, कल रात से तो मामा कमरे में बंद हैं। ओह, फरहाद की बात पर आहत तफक्कुर से सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? फरहाद ने टोका। यही सोच रहा हूँ कि ये ऊँट बैठेगा किस करवट। मामा आपके इस रोमांटिक प्ले में अहम तरीन रोल अदा कर रही हैं। पापा या आप उन्हें कितना ही इग्नोर करें, मुझे नहीं लगता कि सफीना लॉज वाले इस बात को नज़रअंदाज कर सकेंगे। उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। आहत का तजिया बिल्कुल ठीक था। फरहाद सुनकर खुद भी फिक्रमंद नजर आने लगा था। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर ऐसा भी मत समझो कि पापा को मामा की पसंद नापसंद की फिक्र नहीं, बल्कि हम दोनों चाहते हैं कि मामा थोड़ा सा रैशनल होकर सोचें और गैर जानिबदारी से फैसला करते मेरा साथ दें। क्योंकि बाबर भाई और मेरे फैसले में अगर फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि मैंने इस ख़ानदान की लड़की पसंद की है जिसे मामा नाकाबिले कबूल करार देती हैं, जबकि खुद उसी ख़ानदान की बहू हैं। फरहाद बेहद संजीदगी से कह रहा था। आहत मुतासिर हुए बिना न रह सका। सुनकर शोखी से बोला, थैंक्स गॉड मैंने इस फैमिली पॉलिटिक्स से अलग ही राह चुनी है। वो तो है। फरहाद उसकी शुक्रगुजारी पर बेसाख्त उसके शाने पर हाथ मारकर हंसा तो वो भी हंसने लगा। खैरियत? दोनों भाई बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ज़ुनैरा भाभी अभी अभी नीचे आई थीं, उन दोनों के पास आ बैठी। जी बस अल्लाह की कुदरत है, जिसे चाहे तबस्सुम दे और जिसे चाहे आहों के तोहफे अनायत करे। आहद की ज़बान पर खुजली हुई थी। ज़ुनैरा मुस्कुराने लगी। बाय द वे, ये आहें किसके हिस्से में आई हैं? मामा के। उनके राजदाराना सवाल करने पर बेसाख्ता कहा था आहद ने। फरहाद ने उसे नज़रों ही नज़रों में फरमाइश की। वो शर्मिंदा सा हो गया। वो मेरा मतलब है कि दरअसल वो मालूम है मुझे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, ज़ुनैरा ने संजीदगी से कहा, मगर फरहाद भाई अब होगा क्या? आंटी तो खासी नाराज़ नज़र आ रही हैं। सच मेरे लिए तो ये उनका बिल्कुल नया रूप है। मैंने तो हमेशा उन्हें नरम और मुशफ़िक़ देखा है, मगर आज वो सख्त गुस्से में हैं। लंच भी नहीं किया है उन्होंने। ज़ुनैरा के तफक्कुर से कहने पर आहद और फरहाद दोनों ही तशवीश से एक दूसरे को देखने लगे। ये तो ऐन फिल्मी सिचुएशन हो गई है, यानी समाज की दीवार रास्ते में हाइल है। वैसे एक बात बताएं फरहाद भाई, क्या वाकई जोहा नहीं तो कोई नहीं? ज़ुनैरा के लहजे में आप शोखी उतर आई थी, जो बिलाखिर इस्तेफामी ताज्जुब में ढल गई। अंदाज ऐसा था कि फरहाद ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया। हाउ लकी शी इज़। उसके मुबहिम जवाब और मोहम मुस्कुराहट पर ज़ुनैरा ने बड़े रश से कहा तो आहद से रहा ना गया। फ़ौरन बोला, ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं प्यारी भाभी। कुछ माह पहले बाबर भाई भी कुछ इसी किस्म की नारेबाजियाँ करते थे आपके लिए। असल में हमारी ब्लड कंपोजिशन में ही इश्क और आशिकी के जरासीम मौजूद हैं। फॉर्चुनेटली ऐसे माल के पता कर लेने की रस्म भी पाई जाती है हमारे यहाँ, इसलिए आप परेशान ना हों, आपकी मौजूदगी सबूत है इस बात का। तौबा है आहत, कहाँ से कहाँ ले जाते हो बात को। अच्छा ये बताएं कि चाय पियेंगे आप लोग? ज़ुनैरा हंस कर उठ खड़ी हुई और चाय की ऑफ़र तो दोनों ने झट से इस बात में सर हिला दिया। उफ, इस कदर हसीन फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, गज़ब की जोड़ी लग रही हैं दोनों। फौजिया का बेला पुरजोश तबसरा सबीहा के चेहरे पर गुलाल और तबस्सुम बिखेर गया। माशाल्लाह कहते हैं बेटा। दादी जान भी इस वक्त लाउंज में मौजूद थी। फ़ौरन मोहब्बत से बोली, जी दादी जान। देखें तो कितनी अच्छी लग रही है सबीहा। वाकई नज़र नहीं ठहर रही। मुद्दत ने जोश मोहब्बत में हाथ मुट्ठी में भींचते हुए कहा, असल मज़ा तो मूवी देख कर आएगा। वाकई कितना एक्साइटिंग होगा ये सब देखना, है ना सबीहा? ज़ोहा इस वक्त इतनी मासूमियत से बोली कि सबीहा उसे घूर कर रह गई। बल्कि आज तो बेगम हमदानी का फ़ोन भी आया था। उनकी तरफ की तस्वीरें भी आ गई हैं। बुला रही थी सबको, इस बहाने ही आ जाएं आप लोग। रुखसाना बेगम ने खुशी से भरपूर लहजे में सबको मतला किया। सच अम्मी, हम सब जाएंगे। मुद्दत ने फ़ौरन नारा लगाया, तुम भी चलना सबीहा, मज़ा आएगा। भाभी ने उसे ठोका देते हुए छेड़ा तो कसदन अनजान बन गई।
کیا واقعی دادی جان صبیحہ بھی جائے گی؟ فوزیہ نے سنتے ہی سوال داغا تھا۔ نہیں بیٹا، شادی سے پہلے لڑکیاں سسرال نہیں جاتی، دادی جان کا تمکنت سے بھرا جواب لڑکیوں کے ارمانوں پر اوس ڈال گیا۔ صبیحہ بھی عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت پتہ نہیں کون ٹھیک کہہ رہا تھا کون غلط، مگر نکاح تو ہو گیا نا؟ مدت نے مزے سے سوال کیا تو دادی جان کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں مدت، تم مت بولا کرو۔ رخسانہ بیگم نے بیٹی کو فوراً گھرکا۔ انہیں زیادہ بولنا قطعی پسند نہ تھا۔ صبیحہ کی بھی اسی عادت سے سخت شاکی رہتی تھیں۔ وہ تو یہ معاملہ اس کا تھا، لہٰذا فی الحال اس نے خاموشی اپنائی ہوئی تھی۔ بیگم نفیسہ نے مدت کو شرمندہ دیکھا تو شفقت سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیٹا، نکاح جتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی بن جاتا ہے۔ حد بندیاں اور پابندیاں ہمیشہ غلط نہیں ہوتیں۔ رخصتی سے قبل کا میل جول آج کل کے ماحول کو بہت اچھا لگتا ہے، فیشن کا حصہ بنا ہوا ہے، مگر اس میں بہت سی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو بعد میں دونوں فریقین کے درمیان اختلافات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجوزہ حدود میں رہتے ہوئے رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ گویا اس معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مدت کو دادی جان کی طرف سے بولنے کی آزادی مل گئی تھی، اس لیے دل کا سوال فوراً لبوں پر لے آئی۔ رخسانہ بیگم نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا جو اس وقت صبیحہ کی بہن ہونے کا حق ادا کر رہی تھی۔ آدم اور حوا کے درمیان ایک شیطان ہمیشہ ہوتا ہے بیٹا، اور یہ بات یاد رکھو کہ بہکائے خواہ شیطان ہی سزا انسان کو بھگتنی پڑتی ہے کہ بہرحال اپنے عمل کا مختار بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ بہتر نہیں کہ انسانی فطرت کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے تمکنت سے جواب دیا تو سب کے اذہان میں سرسراتے سوال کا جواب مل گیا۔ ابھی اب تک اسلام آباد میں ہی تھے اور ان کے فون نہ کرنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بار بھی ناراضگی شدید نوعیت کی ہے۔ ساتھ ہی وہاں ان کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ وہ فی الحال کراچی واپس نہیں آ رہے تھے۔ حسب سابق یہ اطلاعات انہیں عزت کے توسط سے ملی تھیں، جو کہ اب نرمین کی نگاہوں میں اتنا برا نہیں رہا تھا جتنا کہ پہلے ناقابل قبول تھا۔ امی جی عزت کے نکاح کے بعد سے بہت چپ ہو گئی تھیں۔ غالباً عزت کے لیے انہوں نے آبی کے ساتھ مل کر کئی خواب دیکھ لیے تھے، اور شاید زندگی کے اس واحد معاملے میں جبکہ ان کا اپنے شریک حیات سے اتفاق رائے ہوا تھا، اس کا یوں ختم ہو جانا انہیں دلگیر کر رہا تھا۔ نرمین ان کے احساسات سمجھتی تھی، گو کہ وہ دل سے خوش تھیں، تاہم امی جی کو دیکھ کر ایک موہوم سا تعصب اسے گھیرے میں لے لیتا تھا۔ انہیں تو شاید خالہ جان کے بتائے پرپوزل ٹھکرانے کا بھی افسوس ہوتا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ عزت ہمدانی کی امید پر امی جی نے تمہارے بارے میں تو تقریباً سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ گھر کا لڑکا جو موجود ہے، اب میرے ساتھ تمہاری فکر بھی تو دامن گیر ہو گئی ہے۔ شرمین نے لیمن اسکواش کا سپ لیتے ہوئے قدرے افسوس سے کہا۔ آج کل تو وہ بھی نرمین کو خوش دیکھ کر مطمئن رہتی تھی۔ ابھی کی غیر موجودگی کے باعث گھر میں امن اور امان کی فضا قائم تھی، اس لیے بھی ذہن پرسکون تھا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ ویسے سچ کہوں تمہیں عزت صاحب کی منقوحہ صبیحہ کیسی لگی؟ نرمین نے کچھ سوچ کر تائیدی انداز میں کہا اور پھر استفسار کیا۔ ہاں اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ دونوں خصوصاً عزت صاحب کس قدر خوش نظر آ رہے تھے؟ شرمین ہنستے ہوئے بولی تھی۔ غالباً ان کی ذاتی پسند ہے، نرمین دھیمے سروں میں بولی تھی۔ شرمین نے نظر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ خیریت، کیا تمہیں جیلسی ہو رہی ہے اس سے؟ ارے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا سوچ لو، مگر اب افسوس، نو چانس۔ فضول مت بولو، شرمین کی شوخی پر وہ جھیپ سی گئی۔ ہاں ہاں ظاہر ہے تمہارے لیے ایک اور راستہ جو ہے اب کانٹوں بھری راہ پر کیوں چلنے لگی؟ شرمین کا موڈ آج کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ کیا مطلب؟ وہ قدرے تعجب سے سوالیہ ہو گئی۔ معنی یہ کہ وہ آپ کے بہت سر سامان گردیزی، ان کا قصہ تو ابھی پاک نہیں ہوا۔ شرارت سے کہتے شرمین اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بات سمجھ کر مصنوعی غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اوہ شرمین، تم کتنی بدتمیز ہو، سچ بہت فضول بولتی ہو تم۔ نرمین اسے سخت سناتی جھیپ مٹاتی رہی، مگر شرمین نے پھر سارا وقت اس کا بڑا ریکارڈ لگایا اور وہ اف شرمین تم بہت فضول ہو کہہ کر خفا ہوتی رہی۔ علی ولاس کی وہیں خاموشیاں تھیں۔ وہ جس وقت یہاں آئی سخت غصے میں تھی۔ تاجان سے یوں لڑوں گی، یوں شکایت کروں گی کہ وہ اس کے نکاح کی تقریب میں کیوں نہیں آئے، مگر انہیں سامنے پا کر ساری خفگی حسب معمول دودھ کے جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سلام کا جواب دینے کے بعد انتہائی شفقت سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو پرواہ ہے اس کی کہ میں کیسی ہوں، جیتی ہوں بھی یا؟ بس بیٹا، بدفعل منہ سے نہیں نکالتے، تمہاری خفگی مجھ سے ہے، زندگی سے تو نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا فلمی ڈائیلاگ مکمل کرتی،
وہ اسے محبت سے ٹوک گئے، ایسی محبت جس میں تنبیہ بھی تھی اور فہمائش بھی۔ میری زندگی کا تعلق آپ سے ہے داجان، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بہت حق بنتا ہے آپ پر میرا۔ وہ روٹھے روٹھے لہجے میں جھٹ سے بولی تھی۔ مجھے اس سے اختلاف ہرگز نہیں، صرف تمہارے ہی نہیں، بہت لوگوں کے حقوق ہیں مجھ پر، مگر تمہارا یہ دادا فرض کی بجا آوری میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے بیٹا۔ اسے ساتھ لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئے اور بیٹھتے ہوئے بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تو اس سے رہا نہ گیا۔ پیچھے رہ جانے یا آگے بڑھنے کا بہت نہ سہی تھوڑا بہت تو اختیار انسان کے پاس بھی ہوتا ہے داجان، یوں بھی تو ہمیں سزا اور جزا کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے۔ کیا آپ نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ بہت نہ سہی تھوڑا بہت ہی بوجھ اتر جائے؟ وہ ایک دم بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، اب تو لگتا ہے جیسے عمر گوائی ہم نے، تھکن اور بوجھ سے شانے جھکنے لگے ہیں اب تو۔ شکستہ لہجے اور تھکن سے چور لفظوں نے صبیحہ کی قوت گویائی چند ثانیوں کے لیے جیسے سلب کر لی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی کہ داجان نے اسے مخاطب کر لیا۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ جی، زندگی کی یہ نئی تبدیلی کیسی لگ رہی ہے؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں داجان، عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، جیسے میں اب کسی کو کھو دینے کے خوف میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ رشتے آخر ایسے کیوں ہوتے ہیں داجان کہ ساری زندگی خوف، خدشے اور اندیشے انسان کو اپنا اسیر بنائے رکھتے ہیں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اسی لیے بیٹا کہ محبت ہمیشہ وہمی ہوتی ہے، بالخصوص جب اسے رشتے کا اعزاز حاصل ہو جائے تو حساسیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ پروقار انداز میں کھوئے کھوئے سے کہہ رہے تھے، مگر مجھے تو ایسا ہمیشہ سے لگتا ہے داجان، جیسے میں ایک اندھے کے خوف کے حصار میں جکڑی ہوئی ہوں، اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ… صبیحہ بیٹا، اگر سکون کو بے یقینی میں تلاش کرو گی تو کبھی نہیں ملے گا۔ سکون اور طمانینت تو ایمان میں ہے۔ اپنے دل کو اس خوش امیدی پر مستحکم کر لو کہ جو تمہارا ہے تمہارا ہی رہے گا، خواہ وہ رشتہ ہو، محبت کا اعزاز ہو یا کوئی بھی قلبی تعلق۔ جس دن تم نے دل مضبوط کر لیا، خوف اور اندیشوں کی دیوار آپ ہی آپ مسمار ہو جائے گی۔ اس کا جملہ منفی تاثر دے رہا تھا، لہٰذا اسے مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر داجان نے آج اسے وہی سبق دیا تھا جو دادی جان نے بھی پڑھایا تھا۔ محض لفظوں کا فرق تھا، ورنہ انہوں نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی کہ دل میں ایمان کی شمع جلانے سے ہی منزل کا راستہ ملتا ہے، اور اسے منزل کا راستہ تو مل گیا تھا، مگر منزل ملے گی یا نہیں یہ خبر نہ تھی۔ اینی وے، یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے وہ تصاویر دکھاؤ جو تم لے کر آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، انہوں نے قصداً اس کی توجہ دوسری جانب دلائی تو اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ وہ ان کی مزاج شناس تھی، اس لیے اس وقت اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ مزید اس موضوع پر کچھ کہنا سننا نہیں چاہتے، اسی لیے خاموش ہو کر البم بیگ سے نکال کر ان کی طرف بڑھا دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کی بدلہ سنجی کی زد میں تھی اور ڈھیروں گلال اس کے گالوں پر بکھرا ہوا تھا۔ گھر کی فضا میں کھچاؤ در آیا تھا۔ فرہاد اس امر سے بخوبی واقف تھا، اور باوجود پر امید ہونے کے وہ جلد اس ماحول سے اکتانے لگا۔ تقریباً روزانہ ہی احتشام صاحب اور سمر بیگم کی طویل بحثیں ہوتی تھیں، اور فی الحال نتیجہ صفر ہی تھا۔ دل سے تو سمر بیگم بھی جانتی تھیں کہ اس کا مطالبہ اور خواہش بے جا یا بے اصول نہیں، مگر اپنی انا اور شخصی غرور انہیں بخوشی اس کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے نہیں دے رہا تھا۔ سمر بیگم کی بے لچک شخصیت کے لیے یہ بات ان کے وقار کے منافی معلوم ہوتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے چیلنج کرنے والوں کی بات بلا چون چرا مان لیں۔ تاہم احتشام صاحب کو اس بات کا 100% یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ راضی ہو ہی جائیں گی۔ یقین تو فرہاد کو بھی تھا، مگر یہ دورانیہ خاصا صبر آزما تھا۔ سمر بیگم کے سامنے تو وہ قصداً نہیں آ رہا تھا، البتہ ایک گھر میں رہتے مکمل طور پر اجنبی بھی نہیں بنا جا سکتا تھا، لہٰذا جب وہ نظر آ جاتی تو انہیں سلام کرتا، حال پوچھتا تو وہ خفیف سی جنبے سے جواب دے کر قصداً اسے نظر انداز کر دیتی۔ وہ خود سے لڑتا الجھتا رہ جاتا۔ گھر کے ماحول کا اثر تھا کہ وہ خاصا منتشر اور متفکر نظر آنے لگا تھا، زیادہ تر وقت آف موڈ میں گزرتا تھا، اور یہ بات سامان نے محسوس کر لی تھی۔ کئی دن تو وہ خاموشی سے اسے نوٹ کرتا رہا، بالآخر ایک دن پوچھنے پر مجبور ہو ہی گیا، کیا مسئلہ ہے بھائی تیرے ساتھ؟ کچھ بتانا بھی ہے یا اکیلے سارا بوجھ اٹھانا ہے تم نے؟ لنچ کے بعد چائے پیتے کچھ دنوں کے معمول کے مطابق وہ گمسم بیٹھا تھا، چنانچہ سامان کو اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ کچھ کہا تم نے؟ فرہاد واضح طور پر چونکا تھا۔ سامان کے لبوں پر باوجود تفکر کے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چند ثانیوں سے بغور دیکھا تو فرہاد اپنی غائب دماغی پر نادم سا ہو گیا۔
اینی پرابلم فرحات؟ میرا خیال ہے تم ہمیشہ سے شیئر کرتے آئے ہو، پھر اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم کئی دنوں سے پریشان ہو مگر کچھ کہتے نہیں؟ وہ بہت دلداری سے اس کے شانے پر ہاتھ دھرتے استفسار کر رہا تھا۔ فرحاد ممنونیت سے مسکرا دیا۔ اس کی کتنی پرواہ تھی سامان کو۔ بس یار وہی ایک مسئلہ ہے، کسی طور حل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اب ماما بضد ہو گئی ہیں کہ کسی طور نہیں مانیں گی، تمہاری کزن ثنا کی وجہ سے۔ ہاں کسی حد تک مسئلہ ثنا کی انوالومنٹ بھی ہے اور غالباً اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ بھی ہو گیا ہے، مگر اصل پرابلم تو ماما کی ضد ہے، وہی سسرال رشتہ داروں سے عزلی دعوت خدا واسطے کا بیل۔ وہ سب الجھا ہوا اور بیزار ہو رہا تھا۔ مگر جہاں تک تم نے بتایا تھا زحا وغیرہ کے گھر والوں سے تو تم لوگوں کے کئی سال تک ٹرمز نہیں رہے، پھر خفگی کی وجہ؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب اتنے سال انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا تو اب ہم کیوں ان کی بیٹی کو اپنائیں؟ انفیکٹ زحا کی دادی نے میری دادی جان کے باعث دا جان سے قطع تعلق کر لیا تھا، ایک طرح سے ہم سب کو ڈس اون کیا تھا۔ اب ماما کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ وہ کیوں ان کی پوتی کو اون کریں جنہوں نے کئی سال پہلے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ فرحات بیزاری سے بتاتے ہوئے اور بھی الجھا جا رہا تھا۔ مگر مائنڈ نہیں کرنا یار، یہ تو احتشام انکل کا ہیڈک ہے، جب وہ پچھلی باتیں بھلا کر راضی ہو گئے ہیں تو پھر آنٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو وہ پوائنٹ ہے یار جس پر ماما کو کنونس کرنا ایک مرحلہ ہو گیا ہے، نہ وہ کوئی لاجک مانتی ہیں نہ دلیل سنتی ہیں۔ بلیو می سامان، میں تو سخت ٹینشن میں ہوں، ماما میری ماں ہیں، میں ان کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور دل کے فیصلے سے دستبردار ہونا بھی ناممکن ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرتا وہ سامان کو بہت پریشان لگا، جب بھی اس کے شانے کو تھپ تھپاتے اسے مخاطب کیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یار، آنٹی کا وقتی غصہ ہے، دھیرے دھیرے وہ کول ڈاؤن ہو جائے گی۔ بہرحال اولاد کی خوشی والدین کو ہر حال میں عزیز ہوتی ہے، نہ تو تمہیں کسی کو کھونا پڑے گا اور نہ آنٹی زیادہ دن خفا رہیں گی۔ منزل عشق اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی ڈیئر، حوصلہ بلند رکھو اور امید اچھی، باقی خیر ہے۔ یہ سبھی تو میں کر نہیں پا رہا، وہاں زحا کا ایک اچھا پروپوزل آیا ہوا ہے، اس کے والدین سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، صبیحہ کے نکاح کے بعد سے تو اور بھی اس معاملے کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ اب سفینہ لاج میں زحا کی ہی باری ہے، جبکہ یہاں ماما ہی مان کر نہیں دے رہی۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے اپنے گھر کے محاذ پر جیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، جبکہ یہاں مجھے ڈیفینڈ کرنے والے کئی لوگ موجود ہیں، جبکہ زحا کی فیملی میں تو سوائے صبیحہ کے کوئی بھی میرا ہم نوا نہیں، داجان بھی نہیں۔ داجان اور سفینہ لاج کے درمیان تو نوری سال کا فاصلہ ہے یار، گو کہ ان کی پوری خواہش کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، مگر ہر نقصان کی تلافی اور ہر قصور کی معافی نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ اس سارے معاملے میں جتنی میری ہیلپ کر سکتے تھے انہوں نے کی، پاپا تک میرے دل کی بات ان کے تعاون سے ہی پہنچی ہے، مگر اصل مسئلہ تو وہی ہے زحا کی فیملی کا۔ وہاں اگر معاملہ بگڑا تو کون کنونس کرے گا؟ تم نے تو کہا تھا کہ زحا کی دادی کافی پسند کرتی ہیں تمہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارا ساتھ دیں۔ سامان کافی پر امید تھا۔ فرحاد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں مجھ میں ایسے کون سی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ آفٹر آل تم کزن ہو زحا کے، کسی بھی آؤٹ آف فیملی شخص سے تو زیادہ قابل بھروسہ ہوگے ان کی نظر میں۔ مائی ڈیئر، شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ جہاں سوکنوں والی جیلسی ہو وہاں حد سے زیادہ نرم دل خواتین بھی ایسی سخت جان بن جاتی ہیں کہ مثال ملنی مشکل ہوتی ہے۔ تم زحا کی دادی جان کو ہی دیکھ لو، پوری جوانی انہوں نے تنہا گزار دی مگر اپنی انا پر آنچ نہ آنے دی۔ میں سوچتا ہوں اگر ان کا یہی طرز فکر اب بھی قائم ہے تو دوسرا محاذ بھی میرے لیے ساجن سے کم ثابت نہیں ہوگا۔ فار گاڈ سیک فرحاد، تھوڑی بہت اچھی امیدیں بھی رکھ لو یار، تم تو بالکل ہی نا امید ہوتے جا رہے ہو۔ سامان نے اسے ٹوکا۔ کہتے ہیں کہ آدمی فتح تو جیت کر یقین میں مضمر ہوتی ہے، تم بھی اچھا گمان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ گڈ مائنڈ گڈ فائنڈ، کچھ آئی سمجھ شریف میں؟ اس نے قدر ٹپٹ کر بولا تو فرحاد پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ البتہ ذہن پر وہی سوچ حاوی تھی۔ محض شادی ہی مسئلہ نہیں تھا، اس کے بعد کے معاملات بھی خاصے پیچیدہ تھے، خصوصاً سمر بیگم کے متوقع رویے کی طرف سے وہ خاصا فکرمند تھا۔ کسی نہ کسی طرح سمر بیگم مان جاتی تو بھی اس کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ وہ سفینہ لاج والوں کو بحیثیت سمجھانے کی کوئی خاص حیثیت دیتی۔ دوسرے زحا کے ساتھ ان کا سلوک کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکا تھا، وہ جانتا تھا۔ اسے امید ہی نہیں یقین واثق تھا کہ زنیرہ کے مقابلے میں زحا کی حیثیت ہمیشہ ثانوی ہی رہے گی، کیونکہ سمر بیگم کی پسند ناپسند سائنسی اصولوں کی مانند ناقابل تغیر تھی، لہٰذا جتنا وہ متفکر تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سبھی اسے خوش آئند کل کا یقین دلاتے تھے،
मगर उसे मालूम था कि मोहब्बत का हुसूल हो भी गया तो इसमें कड़वाहट का अंसर ज़रूर शामिल होगा। स्कूल के मामलात वैसे ही चल रहे थे। सामान पहले की तरह अब भी सुबह आता था, अलबत्ता दोपहर में स्कूल ऑफ होने से पहले ही उसे फरहाद के साथ अपने नए ऑफिस में जाना होता, जहां उनके शराकत के कारोबार का आगाज़ हो चुका था। आखिर पीरियड जो कि वो पहले बासानी लेता था, अब उसने नरमीन को देखकर उसका लंच ब्रेक से पहले वाला पीरियड ले लिया था। और जिस वक्त उसने ये बात उससे डिस्कस की, उसके जहन में फ़ौरन क्यों का सवाल दर आया, जिसे उसने होठों पर रोक लिया, ताहम आंखों में इस्तफसार मचल गया था जब ही सामान को जवाब देना पड़ा। इनफैक्ट मुझे अब जल्द ही स्कूल से निकलना हुआ करेगा, इसलिए मैंने टाइम टेबल में ये रद्दोबदल किया है। होपफुली आपको परेशानी नहीं होगी। ऑफ कोर्स, भला इसमें फ़र्क भी क्या पड़ता है। वो रस्मन मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई थी। सामान उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आपने वजह नहीं पूछी? बड़ी अपनायत से इस्तफसार हुआ। जी। वो कुछ सरपटा सी गई। ये मेहरबान मुस्कुराहट और ये अपनायत जताता लहजा नया तो नहीं था, मगर उसमें जो सरखोशी उसे महसूस हुई उसने चौंका दिया था। मतलब ये कि ये तो एक नेचुरल सी बात है कि आप मुझसे पूछें कि रद्दोबदल भला किस लिए है, मगर पता नहीं क्यों नरमीन, आप हमेशा फितरी रद्द-ए-अमल को छुपाने की कोशिश करती हैं। वो मुस्कुराकर कहते कहते आखिरी फिक्रे पर ज़ोमायनी हो गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो नज़रें झुकाकर आवाज़ और लहजे को हमांगन करने की कोशिश करते हुए बोली तो सामान के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। एनीवे, मैं खुद बता देता हूँ कि मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है अपने दोस्त फरहाद के साथ। फरहाद से तो मिल चुकी हैं ना आप? उनके भाई अहद शर्मीन की क्लास फेलो भी हैं। वो सवालिया होते हुए गैर ज़रूरी तफसील में जा रहा था। ग़ालिबन उन्हें भी अहद की ख्वाहिश का पता है, जब भी इसका तस्करा किया है। वो सोच कर रह गई। जी, बस इसीलिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट यहाँ भी है, आई मीन पापा के स्कूल में भी और अपने बिजनेस में भी। बस इसीलिए आपके टाइम टेबल को डिस्टर्ब किया। वो दोस्ताना अंदाज में सफाई पेश करते कह रहा था। आई डोंट माइंड सर, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस्से के असल पहलू से कसदन पहलू तही बरतते हुए नॉर्मल से लहजे में बोली तो सामान के लबों पर तबस्सुम खेलने लगा, जो उसके एतमाद की फसीलें गिराने लगा था। मैं चलूँगी सर। उसने मंजर से गायब होने में ही आफियत जानी और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी कि सामान के पुकारने पर रुकना पड़ा। नरमीन। जी सर, उसने ताबेदारी से पलटकर पूछा। आपके फादर जैसे ही इस्लामाबाद से वापस आएँ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, और अगर मुझसे कहना अच्छा ना लगे तो पापा को बताया जा सकता है। मानी खजी से ज़ेरे लब मुस्कुराते, जो कुछ उसने कहा उसे समझकर वो ठीक ठाक चकरा गई थी। ओ खुदाया, तो क्या अंकल को भी इन्होंने बता दिया है? वो जैसे ब्लश होकर रह गई। अजीब आदमी है, तेजी से बाहर निकलते बिला इरादा बड़बड़ाई थी। कौन आदमी भई? कहीं सर सामान तो नहीं? सामने से आती इरम के कान हस्ब आदत उसकी बड़बड़ाहट सुन चुके थे। वो पहले तो चौंकी, फिर सटपटा गई। नहीं, मैं किसी और के बारे में सोच रही थी। उसने अपने गुलाबी चेहरे से फूटती हिद्दत को महसूस करके बरवक्त बहाना घड़ा तो जवाबन इरम का कहका गूंज गया। ये किसी कौन है? इसकी तफसील तो मैं तुमसे आकर पूछती हूँ। फिलहाल ये रजिस्टर दे आऊँ सर को, फिर तुमसे बातें होंगी। शरारती नज़रों से झुककर उसे कहते हुए इरम आगे बढ़ गई तो वो बुरी तरह झेप कर झंझलाने लगी। बेगम हमदानी का इसरार रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था और यहाँ सबका इश्तियाक, लिहाजा दादी जान ने उन सब की दावत कबूल कर ली और छुट्टी का एक दिन मुकर्रर कर लिया। दादी जान का कतई इरादा नहीं था कि उनके साथ जाएं, मगर रुखसाना बेगम वगैरह के कहने और बेगम हमदानी के पुरजोर तायीद करने पर उन्हें आना पड़ा। सबीहा को अलबत्ता साथ नहीं जाना था। सच कितना मज़ा आता जो सबीहा भी हमारे साथ जाती। ज़ोहा ने तैयार होते हुए कोई तीसरी बार ये जुमला बोला था। अरे ये भी चली जाएगी वहाँ, फिर तुम लोगों को सिर्फ यादें आया करेंगी इसकी। भाभी ने हंसते हुए फिक्रा कस के उसे शौकी से देखा। क्यों, उसे इज़्ज़त भाई क्या कैद कर डालेंगे? फौजिया ने शरारत भरी मासूमियत से सवाल दागा। खैर उम्र कैद तो उन्हें मिल ही गई है, निकाह की बेड़ियाँ डाल दी गई हैं पाँव में, मज़ीद क्या असीर करेंगे वो। भाभी बहुत शौक हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, असीर मोहब्बत से बढ़कर भी कोई कैद होता है। मदत ने फ़ौरन हाँक लगाकर सबका साथ दिया तो उसने कसदन उसके बाल ज़ोर से खींच लिए, मगर मदत को परवाह नहीं थी, रिटाई से हंस दी। बहुत फजूल बोलती हो तुम। वो उसके मुसलसल हंसने पर चढ़ गई थी, खिसियाकर बोली। बताऊंगी आज इज़्ज़त भाई को कि तुम उनकी तस्करे को फजूल कह रही थी। मदद ने झट धमकी दी। मालूम है मुझे, पूरी वी जमालो हो तुम। वो मज़ीद जल गई उसकी धमकी पर। और तुम मेरी बड़ी बहन, बराबर का जवाब आया। सब खिलखिलाकर हंस पड़े।
ایک ہی تو پوائنٹ تھا جس پر وہ سب اس کا ریکارڈ لگا لیتے تھے، اور وہ جو چٹاخ چٹاخ بولنے کی عادت تھی کیسے چپ ہو جاتی تھی۔ پورے اہتمام سے تیاری کرتے وہ لوگ مسلسل اسے زج کرتی رہیں تو وہ باقاعدہ روٹ کر امی جی کے پاس چلی گئی۔ واہ زبردست، سچ آج تو آپ بہت زبردست لگ رہی ہیں امی۔ بلیک بارڈر والی گرے ساڑی میں رخسانہ بیگم واقعی اچھی لگ رہی تھیں۔ اس کی بے ساختہ تعریف پر مسکرا کر اس کی طرف مڑی۔ آج کتنا بھی مکھن لگا لو، ساتھ چلنے کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی۔ مصنوعی سنجیدگی میں مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ باقاعدہ روحانسی ہو گئی۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، میں کوئی اس لیے کہہ رہی تھی، تمہارا بھروسہ بھی نہیں، سارے جگ سے نرالی ہو تم، اور تمہاری فرمائشیں بھی۔ امی ہولے سے ہنس کر بولیں تو وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ چند دنوں میں بڑائی ہونے والی تھی۔ رخسانہ بیگم کو یکدم اس پر ڈھیر سارا پیار آیا، قریب آ کر اسے خود سے لگا لیا۔ بہت خوش نصیب ہے میری بیٹی کہ اسے اتنا اچھا گھرانہ ملا، میں تو شکر کرتے نہیں تھکتی۔ وہ مکمل طمانیت سے کہہ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس ممتا بھری آغوش سے جدا ہونے کا خیال اس کی پلکیں بھگو گیا تو اس نے جلدی سے خود کو ان سے علیحدہ کیا۔ صرف میں ہی خوش نصیب ہوں، کیا وہ لوگ لکی نہیں کہ جنہیں مجھ جیسی لڑکی ملی ہے؟ قدرے گردن اکڑا کر تفاخر سے کہا تو رخسانہ بیگم نے ہنس کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیتی رہو، خدا تمہیں سکھ کی چھاؤں دے۔ ماں کے لبوں سے نکلتی دعا اس کے اندر جیسے قطرہ قطرہ بے حیات ٹپکنے لگا، اور یہ سکون اور خوشی اس لمحے اور بڑھ گئی جب سب کے وہاں پہنچتے ہی عزت کا فون آ گیا۔ غالباً وہ اس کا شدت سے منتظر تھا۔ جب ہی فون اٹھاتے ہی بڑی لگاوٹ سے شکوہ کیا، صبیحہ تم نہیں آئی، میں نے بہت انتظار کیا تھا آج کے دن کا۔ نکاح کے بعد سے آپ جناب کا تکلف عزت نے ختم کر دیا تھا۔ اس لمحے بھی اس کا مہربان محبت سے پر لہجہ صبیحہ کے اندر باہر بہاروں کے رنگ بکھرا گیا۔ بس دادی جان نے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ بڑی بے چینی سے سوال ہوا تو وہ بے ساختہ بولی، اس لیے کہ ہمارے یہاں لڑکیاں رخصتی سے پہلے سسرال نہیں جاتی۔ وہ بلا ارادہ بول گئی تھی۔ عزت بے اختیار ہنسا تو وہ پزل ہو گئی، یعنی رخصتی کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ ہنس رہا تھا اور وہ اپنے اعتماد کو بحال کرتے سوچ رہی تھی کہ اب کیا جواب دے۔ سمر بیگم بس بہت ہو گیا، میں نے تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور تم نے 2 ہفتے برباد کر دیے۔ اب آخری بار میں تم سے کہہ رہا ہوں، ماں بن کر بیٹے کی خوشی میں اس کا ساتھ دو، نہیں تو میں اکیلے ہی مسئلہ نپٹاؤں گا۔ آج تو احتشام صاحب شدید غصے میں پھٹ پڑے تھے۔ سمر بیگم جو اس کے سکوت کو غالباً اپنی حمایت سمجھنے لگی تھیں، ایک بار پھر سٹپٹا گئیں، مگر ضد اپنی جگہ تھی۔ کیسے نپٹائیں گے آپ اکیلے یہ معاملہ؟ فرحات صرف آپ کا بیٹا ہے، میرا کچھ نہیں، وہ بری طرح چٹک کر بولی تھی۔ ہاں بیٹا تو ہے، پھر اس کی خوشیوں کا بھی خیال کرو۔ ماں بن کر تم صرف وصول کرتی رہی ہوگی، کچھ دو گی نہیں اپنی اولاد کو۔ کیا نہیں دیا میں نے انہیں؟ محبت، توجہ، عزت اور ہر وہ چیز جو ایک اچھی ماں دیتی ہے۔ میری بہترین تربیت نے ہی تو آج اس قدر پالش شخصیت بنائی ہے ان کی کہ لوگ ایک بار دیکھ لیں تو بھول نہیں سکتے۔ وہی تنتنا اور وہی مغرور انداز۔ احتشام صاحب چڑھ گئے مگر پھر بھی دھیمے سروں میں بولے، تو پھر آج کیوں بیٹے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی راہ میں حائل ہو رہی ہو؟ میں حائل ہو رہی ہوں؟ میں نہیں شامی، میں تو ایک اچھی اور بہترین زندگی دینا چاہتی ہوں اسے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ مگر اسے وہ زندگی نہیں چاہیے، اب وہ اپنے لیے فیصلے کر سکتا ہے سمر۔ سچ کہوں تو تمہیں خود معلوم نہیں کہ بیٹے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ آج تک اس کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ یاد رکھو اگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی اور مطابقت نہیں ہو تو گھر بسنے کے ساتھ ہی اجڑ جاتے ہیں، اور ہمیں فرحات کا گھر بسانا ہے۔ وہ پھر مسالتی انداز میں سمجھا رہے تھے، تو کیا ضروری ہے کہ گھر بسانے کے لیے اسی لڑکی کو اپنایا جائے؟ وہ زہر خوند ہونے لگی تھیں۔ احتشام صاحب نے اس تحقیرانہ انداز گفتگو پر ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ ہاں ضروری ہے، کیونکہ وہ تمہارے بیٹے کی چوائس ہے اور مجھے قبول ہے۔ رہ گئی تم تو تمہاری انا کی دیوار بہت بلند ہے، میں ان سے مزید سر نہیں پھوڑ سکتا۔ کل شام میں سفینہ لوٹ جا رہا ہوں، اگر تم یہ سمجھو کہ واقعی تمہیں فرحات سے محبت ہے تو شام کو تیار ہو جانا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے احتشام صاحب نے فیصلہ لکھ کر گویا قلم توڑ دیا اور کمرہ چھوڑ گئے۔ سمر بیگم بے یقینی سے ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتے ہوئے متحیر بیٹھی رہ گئیں۔ یہ وہی احتشام علی تھے جو ان کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ آئے تھے، مگر اولاد واقعی ایسی شے ہے کہ اس کے لیے ہر کوئی ڈٹ جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سارے استدلال اور ضبط اس لمحے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کی ذات اور اس سے متعلق امور گھر میں یوں کشیدگی کا باعث بنے ہوئے تھے کہ وہ کسی سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ سمر بیگم کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ تھی تو احتشام صاحب بھی ضد میں آ گئے تھے۔
دوسرے دن شام کو آفس سے آتے ہی انہوں نے چائے پیتے ہوئے ملازم کو کپڑے استری کرنے کا حکم دے کر گویا ٹیبل پر بیٹھے ہر شخص کو یہ باور کرا دیا کہ وہ آج سفینہ لوٹ جانے کے فیصلے پر قائم ہے۔ زنیرہ بھابھی بمشکل سمر بیگم کو چائے کے لیے ڈائننگ روم تک لائی تھیں۔ اس غیر متوقع بات پر گھبرا کر ساس سسر کو دیکھنے لگیں، جن کے چہروں پر اپنی اپنی بات پر قائم رہنے کا عزم صاف لکھا نظر آ رہا تھا۔ پھر کسر پٹا کر بابر اور فرحاد پر نظر ڈالی، مگر وہ تینوں جیسے بہرے بنے اپنا اپنا کپ تھامے بیٹھے تھے۔ سمر بیگم کی آنکھوں میں یکدم شرارے سے اتر آئے تھے۔ سخت تیوروں سے فرحاد کو دیکھ کر وہ احتشام صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تو گویا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جانے کا؟ فیصلہ تو میں کر چکا تھا، اب اس پر عمل درآمد کر رہا ہوں۔ احتشام صاحب کے ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے پر سب سے پہلے فرحاد نے ڈائننگ روم چھوڑا تھا، اور زنیرہ بھابھی بھی بابر کو اشارہ کرتی نکل گئی تھیں کہ اس معاملے میں بابر دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ سمر بیگم ان کے دو ٹوک انداز پر ایک لمحے کے لیے خاموش سی رہ گئیں، پھر قدرے جلال سے مخاطب ہوئیں۔ تو آپ کی بات سے میں یہ سمجھ لوں کہ میرا اپنے بیٹے اور اس کی زندگی پر کوئی حق نہیں؟ زندگی پر تو حق ہے، مگر زندگی تباہ کرنے کا نہیں، انہوں نے بلا توقف کہا تو سمر بیگم کی بھویں تن گئیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں فرحاد کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں؟ میں یعنی سمر احتشام علی، جس نے اسے جنم دیا، اسے پالا، میں اس کی ماں ہوں احتشام، وہ بھی سگی۔ اتنے بڑے الزام پر وہ تلملا کر رہ گئی تھیں۔ تو پھر سوتیلی ماؤں کی طرح اس کی خوشی کی راہ میں کانٹے کیوں بچھا رہی ہو؟ کیوں اس کے ارمانوں کو کچل کر اپنے ارمانوں کا محل تعمیر کرنے کی ٹھان رکھی ہے؟ یہ ہے تمہاری محبت اور ممتا کہ اسے کئی دنوں سے پریشان کر رکھا ہے۔ ساری زندگی کسی کی اولاد والدین کے بنائے ٹریک پر نہیں چل سکتی۔ شعور اور آگاہی کے ملتے ہی ہر ذی نفس اپنی چوائس سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ فرحاد نے بھی ایسا ہی کیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ احتشام صاحب کا پروقار اور تمکنت سے بھرپور انداز بڑا دبنگ تھا۔ سمر بیگم جھنجھلا کر چپ ہو گئی تھیں۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ تھی کہ آزادی حقوق کی پاسداری کرنی ہے، جبکہ ان کی لغت میں اولاد کے لیے ایسی کوئی آزادی نہیں تھی جو انہیں ماں کے تسلط کے خلاف لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور فرحاد کو میری پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں؟ اگر میں نہ بھی جاؤں تو بھی آپ چلے جائیں گے اکیلے؟ سمر بیگم کی جھنجھلاہٹ اب پسپائی کا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ انہوں نے شکستہ لہجے میں پوچھا، اکیلا کیوں؟ بابر جا رہا ہے میرے ساتھ، اور زنیرہ بھی۔ آخر کو اس گھر کا بڑا بیٹا اور بڑی بہو موجود ہیں یہاں، تو پھر مجھے اکیلے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جس اطمینان سے جواب دیا۔ سمر بیگم بوکھلا کر بابر کو دیکھنے لگیں، جس کی حمایت انہیں ہمیشہ حاصل رہی تھی۔ پلیز ماما، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ پاپا کا کہنا ٹھیک ہی تو ہے، جو حق مجھے ملا وہ ان دونوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ویسے بھی فرحاد کی چوائس کوئی بری نہیں، اچھی ریزنیبل لڑکی ہے، ساتھ ہی ہماری کزن ہے، اسٹیپ کزن ہی صحیح۔ سوائے آپ کی ناپسندیدگی کے اس فیملی میں کوئی برائی بھی نہیں۔ پھر کیوں خواہ مخواہ کا جھگڑا کھڑا کر کے گھر کا ماحول خراب کیا ہے؟ بابر نرمی سے مسکراتا سمر بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے اسی لہجے میں کہہ رہا تھا جس کی بدولت آج تک سمر بیگم اس کی مانتی آئی تھیں۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خواہ مخواہ ماحول خراب کر رہی ہوں؟ بابر کا ہاتھ جھٹک کر غصے میں کہتے وہ کھڑی ہو گئیں۔ پلیز ماما، جسٹ کول ڈاؤن۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرحاد ہمیں عزیز ہے، اس لیے اس کی خوشی بھی ہمیں عزیز ہونی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے آنٹی۔ اسی لمحے زنیرہ بھی ہمت کر کے بولی تو سمر بیگم اس طرح پاسا پلٹنے پر حیران سی رہ گئیں۔ فرحاد بھائی کی چوائس واقعی اچھی ہے۔ زحا بہت ملنسار، پرخلوص اور ریگارڈ دینے والی لڑکی ہے۔ ثنا میری کزن ہے، لاکھوں میں ایک ہے، مگر فرحاد بھائی اور اس کی نیچر میں بہت فرق ہے، جبکہ زحا دھیمے مزاج کی ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ احتشام صاحب کے اشارے پر زنیرہ نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، اور سمر بیگم کے پاس آ بیٹھیں تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ تو گویا تم سب کی یہی چوائس ہے؟ کافی دیر کمرے میں دبیز خاموشی حائل رہنے کے بعد سمر بیگم کا پاٹدار کھڑا لہجہ گونجا تو سب نے تائیدی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، مگر تمہاری خوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے احتشام صاحب نے سگار سلگاتے اعتماد سے لقمہ دیا تو سمر بیگم انہیں دیکھ کر ایک ثانیے کے لیے رکیں اور پھر گویا ہوئیں، البتہ لہجے میں کدورت انتہا کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں سفینہ لوج اپنے بیٹے کی خوشی پوری کرنے کے لیے۔ اوہ ریئلی ماما؟ بابر جیسے خوشی سے کھل گیا۔ زنیرہ اور احتشام صاحب بھی مسکرا رہے تھے۔
تاہم احتشام صاحب نے بہت غور سے سمر بیگم کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں مسرت اور شادمانی کی بجائے عجیب انجانی سی چمک نظر آ کر معدوم ہو گئی تھی۔ بابر کے ہنسنے پر وہ ذرا سا مسکرائی تھیں۔ اوہ تھینکس آنٹی، بلیو می، بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا۔ سچ زحا سے ملیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی نائس لڑکی ہے وہ۔ زنیرہ کی برین واشنگ بہت اچھی کی گئی تھی۔ کچھ یہ بات بھی تھی کہ زحا سے وہ حقیقتاً متاثر ہوئی تھیں۔ صبیحہ کے نکاح والے دن اس سے پہلی ملاقات ہی زنیرہ پر کافی اثر چھوڑ گئی تھی۔ چلو اس مجنوں کو یہ خبر سناتے ہیں، بابر فرتے مسرت سے کہتے اٹھے تو زنیرہ بھی شوخی سے ہنستی باہر چلی گئیں۔ ان دونوں کو خوشی سے ہنستا مسکراتا جاتا دیکھ کر احتشام صاحب نے بے ساختہ سمر بیگم کی طرف نظر پھیری۔ تھینک یو سو مچ سمر، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ سگار ایشٹرے میں بجھا کر وہ ان کے پاس چلے آئے تھے۔ سالوں کی رفاقت میں پہلی بار انہیں سمر کا یوں جھکنا بہت اچھا لگا تھا۔ ان کا ہاتھ تھپتھپاتے وہ کہہ رہے تھے کہ سمر بیگم نے سنجیدگی سے نظریں اٹھائیں۔ مگر آپ نے میرا مان توڑ دیا احتشام، مجھے میری نظر اور میرے بچوں کی نگاہ میں بے دقت کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ بحیثیت ماں میں ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ بہت شاکی لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ احتشام صاحب سٹپٹا سے گئے۔ بلیو می سمر، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہے۔ تم یہ بات دل سے نکال دو کہ تم اپنی اولاد کی نظر میں بے دقت ہو گئی ہو۔ ابھی جا کر فرحاد کے چہرے سے خوشی پڑھو، خود جان لو گے کہ اس کی مسرت کے ساتھ ہی تمہاری دقت، عزت اور احترام کتنا بڑھ گیا ہوگا سب کے دل میں، خصوصاً میرے دل میں۔ وہ خوشی اور سرشاری سے بوجھل لہجے میں بولے تو سمر بیگم کے لبوں پر بے ساختہ تبسم ٹھہر گیا۔ البتہ دل سے وہ کدورت نکل نہیں سکی جو سفینہ لاج کے لیے سالوں سے رقم تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، احد شور مچاتا فرحاد کو کھینچ کر اندر لے آیا۔ کیا یہ سچ ہے ماما، یا بھابھی مذاق کر رہی ہیں؟ احد کی شوخی اور فرحاد کی خوشی عروج پر لگ رہی تھی۔ سمر بیگم نے گہری نظروں سے فرحاد کو دیکھ کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تو احد نے نعرہ مار دیا اور فرحاد سے لپٹ گیا، جبکہ اس کی نظریں ماں کی طرف مرکوز تھیں جو نہایت خوشی سے اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر وہ احد سے الگ ہو کر ان کے پاس چلا آیا۔ اس وقت کچھ نروس اور بے یقین سا فرحاد انہیں یکدم اتنا معصوم لگا کہ بے اختیار اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر ماتھا چوم لیا۔ میں خوش ہوں بیٹے، صرف اس لیے کہ تم خوش ہو۔ باوجود کوشش کے سنجیدگی ان کے لہجے سے جھلک گئی تھی، ایسی سنجیدگی جس میں بیزاری تو نہ تھی، البتہ قلبی مسرت کا بھی شائبہ نہ تھا۔ فرحاد نے قدرے گہری نظر سے ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں ہلکی سی آمادگی کا تاثر تھا، جیسے یہ سب انہوں نے بادل ناخواستہ صرف اسی کی خوشی کے لیے کیا ہو۔ اوہ، وہ سانس بھر کر رہ گیا۔ مزید کچھ کہنے کی کسر احد نے چھوڑی نہ تھی، خوب ہنس بول کر ہنگامہ کیا، حتیٰ کہ سمر بیگم بھی مسکرانے پر مجبور ہو گئیں۔ دل راضی نہیں ہو رہا تھا، مگر فرحاد سمیت سب کو خوش دیکھ کر اطمینان ضرور ہوا۔ اف، یہ کیا کہہ رہے ہیں فرحاد بھائی؟ صبیحہ ان سب کے آنے کی خبر سن کر بوکھلا گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب تم ذرا اپنے اعصاب قابو میں رکھ کر میری بات سنو۔ فرحاد نے بے حد سرشاری سے کہتے کہتے سنجیدگی طاری کی تو وہ جو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، بمشکل اپنا دھیان اس کی طرف لگا سکی، جبکہ ذہن اب تک بھلا یہ کیسے ہو گیا میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ تم جا کر دادی جان کو ساری صورتحال بتا دو۔ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، دادی جان سے ساری بات کہوں، اور وہ بھی میں؟ اتنی ہی پتلی گردن نظر آتی ہے آپ کو میری؟ باوجود تمام تر اعتماد کے صبیحہ گھبرا گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں منوانا اور بات تھی، جبکہ یہ تو بہت بڑا فیصلہ اور اہم معاملہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر امی کو بھنک بھی پڑ گئی تو دادی جان سے زیادہ وہی سنا دیں گی۔ اسے جب ہی گھبرائے لہجے میں شکوہ کیا، کم آن صبیحہ، میں کوئی تمہیں سیاچن بھیج رہا ہوں جو کانپنے لگی ہو؟ وہ ہنس رہا تھا اور حیران بھی تھا کہ صبیحہ جیسی لڑکی بھی ڈر سکتی ہے۔ یہ محاذ اس سے کم بھی نہیں، امی کو پتہ چلا تو جان لے لیں گی میری۔ تو تم اپنی عزیز کزن اور دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے دونوں جہان کی دولت لٹا دیتی ہیں، جبکہ تم پہلے مقام پر ہی تھک گئیں۔ فرحاد نے تنزن کہنے کی کوشش کی جو کہ کامیاب رہی۔ جی نہیں، میں کوئی تھکی نہیں ہوں۔ رکی تو ہو، فرحاد نے چھیڑا۔ آگے دادی جان کے ساتھ ساتھ امی اور تمام گھر والے ہیں۔ وہ یکدم بے بسی سے بولی تو فرحاد کو ہنسی آ گئی، مسکرا کر بولا، تو پیچھے میں اور زحا ہیں، فیصلہ کر لو۔ یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اور بیچ میں صبیحہ کی جان پھنس آئی۔
فرحات بہت اچھے موڈ میں تھا۔ گھر کا محاذ پر ہونا کل تک ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر آج جیسے سارا جہان خوشیوں کے نور سے منور ہو گیا تھا۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے ٹوک دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، تم یہ بات دادی جان تک پہنچا دو، اور اگر خود ایسا نہ کر سکو تو مجھے بتاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ان سے کچھ کہنے کی، شرم تو نہیں آئے گی خود سے کہتے ہوئے؟ وہ چلائی تو کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا کروں، بغیر بہن کا بھائی ہوں، ایسا تو کرنا ہی پڑے گا۔ فرحات نے اسے پھر چھیڑا۔ اچھا میں بات کرتی ہوں دادی جان سے، مرے مرے لہجے میں کہہ کر اس نے فون رکھ کر ساتھ بیٹھی زوہا کو دیکھا، جو حیرت اور پریشانی کا مرکب بنی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں نیت صادق ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھا کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہوتا احد بڑے مزے سے بولا تو شرمین اور زارا ہنس پڑی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری نیت ہی صادق نہیں؟ زارا نے معنی خیزی سے جواباً کہا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے جذبے صادق نہیں۔ ہمت کرو بھائی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ زارا نے ہنس کر بظاہر ہمدردی سے تسلی دی۔ مگر فی الحال یونیورسٹی کے امتحان کی خبر لے لیں آپ دونوں۔ پروفیسر ذاکر اگلے ہفتے ٹیسٹ لینے کے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ شرمین فوراً یوں بن گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو اور ان دونوں کی توجہ کسی اور جانب مرکوز کرنی چاہی۔ چپ کرو تم شرمین۔ ہاں تو احد تم کیا بتا رہے تھے کہ فرحات بھائی کا پروپوزل لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟ زارا کی دلچسپی اب تک پچھلے قصے میں تھی۔ اس نے شرمین کو ڈپٹ کر دوبارہ سے تذکرہ چھیڑا۔ ہاں انشاءاللہ آج ماما وغیرہ جائیں گے، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں منزل کا ملنا۔ وہ ہنس کر بولا تو زارا نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم بھی آنرز کمپلیٹ کر کے اپنے بھائی کے ساتھ بزنس جوائن کر لو، خواہ مخواہ ماسٹرز تک کا انتظار نہ ہی کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہیں ہے جلدی سوار۔ اور ادھر بھی، معنی خیزی سے آنکھوں کو شرمین کی طرف جنبش دی، ایک کے بعد ان کا ہی نمبر ہے، اچھا ہے خزکم جہاں پاک ہوگا۔ مزے سے ہاتھ جھاڑ کر بولتے ہوئے وہ یکدم شرمین کی سخت نظروں کی گرفت میں آ گئی تھی، جبکہ احد ہنسنے لگا تھا۔ کہنے کو تو اس نے دادی جان سے سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر اب دل ایسی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے منٹوں میں پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کمرے کا سکوت اور دادی جان کی خاموشی اس کی جان پر بنائی دے رہی تھی۔ نظریں پیروں پر جمائے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اشارہ ملتے ہی بھاگ کھڑی ہوگی۔ ساری بہادری آج ہوا ہو گئی تھی۔ دادی جان شاید اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھیں، چپ ہی ساتھ لی۔ کئی ثانیے گزرنے پر بھی ان کی خاموشی نہ ٹوٹی تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی اور جھکا لی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں، البتہ آنکھوں میں سوچ کر جو پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہی۔ اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس کا اضطراب اور بے چینی ان سے مخفی تو نہ تھی۔ بالآخر قطعی سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ صبیحہ کے لیے یہ لہجہ نیا تھا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ سفینہ بیگم نے اسے ایک نظر دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ جی نہیں، نفی میں گردن ہلی۔ ٹھیک ہے تو پھر تم جاؤ۔ جی یعنی اور کچھ نہیں پوچھنا؟ ڈانٹا بھی نہیں؟ خدایا! حیرت سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید کشادہ ہو گئی تھیں۔ حماقت سے سوال کر ڈالا۔ چلی جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ سنجیدگی اور بردباری سے اس کی طرف دیکھ کر انہوں نے حتمی لہجے میں کہہ کر تسبیح ہاتھ میں لے لی، گویا جانے کا صاف اشارہ تھا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ فوراً باہر نکل گئی۔ یا اللہ، کیا یہ واقعی سچ ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے؟ کمرے تک آتے آتے اس کی حالت ناگفتہ بہ ہو چکی تھی۔ وہ تو دادی جان کے ہر متوقع سوال کا جواب سوچ کر گئی تھی، مگر جاتے ہی سب کچھ ذہن کی سلیٹ سے مٹ گیا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ خیریت؟ کیا کتے پیچھے لگ گئے ہیں؟ مدد اسی لمحے اندر آئی تھی، بے ساختہ بولی۔ جواباً وہ آسان بحال کرتے اسے گھورنے لگی۔ بہت فضول بولتی ہو تم، یہ بتاؤ زوہا کہاں ہے؟ نیچے لاؤنج میں ہے، چچی جان کے پاس۔ اور ہاں سنو، امی بلا رہی تھی تمہیں۔ مدد نے جواب دے کر پیغام دہرایا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ پوچھیں گی کہ اتنی دیر سے دادی جان کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ یقیناً ان کا دماغ چاٹ رہی ہوگی۔ بکو مت، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھبراہٹ بے ساختہ اس کے لہجے سے جھلکی تھی۔ مدت نے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی، مگر اس پر امی کی تفتیش کی ٹینشن سوار ہو چکی تھی، لہٰذا جس لمحے نیچے آئی زوہا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سر جھکا کر قمیص کی کٹنگ کرنے لگی۔
جی امی، آپ بلا رہی تھیں؟ مرے مرے لہجے میں بولتی وہ وہیں چلی آئی۔ زحا کی آنکھوں میں استفسار مچل رہے تھے، مگر اس وقت کچھ کہنے کا موقع نہیں تھا۔ ہاں، کہاں تھی تم؟ پالک کے پتے کاٹتے ان کا سوال بھی کاٹدار تھا۔ دادی جان کے پاس۔ 10 بار منع کیا ہے، مت کیا کرو ان سے الٹی سیدھی باتیں۔ اپنی ہم عمروں میں کیوں نہیں بیٹھتی ہو تم؟ ان کی ڈانٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ بلیو می امی، میں نے کوئی فضول بات نہیں کی، میں انہیں مہمانوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے احسان اب تک بحال نہیں ہوئے تھے، لہٰذا بے خیالی میں سچ زبان سے پھسل گیا تو زحا گھبرا کر اپنا ہاتھ کینچی سے کاٹ بیٹھی۔ یا اللہ! اس کی چیخ کے ساتھ ہی چچی جان اور امی بے ساختہ اس طرف متوجہ ہو گئیں، اور یوں مہمانوں سے متعلق تفصیل پوچھنے کا کسی کو خیال نہیں رہا۔ زحا کی فکر میں بات آئی گئی ہو گئی۔ زحا کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر کے وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ ایک سنانے اور دوسری سننے کو مشتاق تھی، لہٰذا دروازہ لاک کر کے جلدی سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ دادی جان نے کیا کہا ہے تم سے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے جواباً اسے تفصیل سنا ڈالی۔ اوہ، تو گویا دادی جان کے فیصلے کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوا؟ زحا کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ نہیں، بلکہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لہٰذا خاموشی سے دیکھتی جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ اوہ میرے خدا! زحا حسب عادت سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ صبیحہ نے بھی کوئی دلاسا دینا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وقت کیا چال چلنے والا تھا اس کا دونوں کو ہی علم نہ تھا، نہ اندازہ۔ ابھی تو اس بار کچھ زیادہ ہی ناراض ہو کر گئے ہیں، پلٹ کر خبر ہی نہیں لے رہے۔ رات کو وہ اور شرمین لان میں ٹہل رہی تھیں جب اس نے کہا، کون سی نئی بات؟ ابھی کی خفگی کا گلیشیئر اتنی آسانی سے پگھلنے والا نہیں ہوتا۔ ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ جب تک مخالف کی ناک سے لکیریں نہ کھنچوا لی جائیں، ان کی عنایت تسکین نہیں پاتی۔ شرمین کا تبصرہ حسب سابق تلخ تھا، لہٰذا وہ چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ خیریت، یہ تمہیں کیوں کر خیال آیا ان کا؟ کچھ دیر بعد اس کی خاموشی محسوس کر کے شرمین نے سوال کیا۔ بس ایسے ہی۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر شانے اچکا کر بے فکری ظاہر کی، جبکہ سامان کا یہ کہنا کہ آپ کے فادر واپس آ جائیں تو مجھے بتائیے گا، آج کل ایک سوال بن کر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ روز وہ اسی استفہامی نظروں سے اسے دیکھتا تھا اور وہ نظر جھکا جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی واپس آئے نہیں تھے اور کانٹیکٹ بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ عزت فون پر ہر تیسرے چوتھے دن ان کی خیریت سے مطلع کر دیتا تھا۔ اپنے گھر والوں کو حقیر ثابت کرنے کا ابھی کا یہ پرانا طریقہ تھا، غالباً اسی لیے گھر سے باہر والے لوگ ان پر حاوی رہے، جس کے باعث خصوصاً نرمین کی طبیعت میں قدرے بزدلی آتی چلی گئی۔ ویسے یہ بس ایسے ہی کا استعمال تم نے رسماً کر لیا ہے، وگرنہ بات کچھ اور ہے۔ میں فیل کر رہی ہوں کہ تم ابھی کا انتظار کرنے لگی ہو۔ خیریت تو ہے ڈیئر؟ یہ ویٹنگ روم میں بیٹھنے کی عادت کب سے ڈالی تم نے؟ شرمین بھی تاڑنے والی نظر رکھتی تھی، فوراً پکڑ لیا۔ کم آن شرمین، تم تو پر کا پرندہ بنانے لگتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہی کو ہم سبھی مس کرتے ہیں۔ اگر میں نے تذکرہ کر دیا تو ایسا کیا ہو گیا؟ سچ کہو، کیا تم ان کی کمی کو محسوس نہیں کرتی؟ اس نے قصداً سامان کا ذکر کرنے سے گریز کرتے سوال داغا تو شرمین سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو ہے، مگر ہم نے آج تک آبی کے جانے کی دعائیں مانگی ہیں، آنے کی نہیں، غالباً اس لیے کہ ان کی آمد سے گھر میں ہمیشہ کشیدگی بڑھتی ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے، مگر یہی سچ ہے، لہٰذا آج تمہارے اس طرح آبی کا ذکر چھیڑنے سے میں سمجھی کہ تمہیں شاید کچھ بھنک پڑ گئی ہے۔ بات ایسی تھی کہ وہ لامحالہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کس بات کی بھنک؟ رک کر بے ساختہ اس کا استفسار کرنا شرمین کو ہنسا گیا۔ مائی ڈیئر، آپ کیا سمجھتی تھیں کہ عزت صاحب کے شکنجہ خوف سے آزاد ہونے کے بعد آپ کو کھلی فضا میں اڑان بھرنے دی جائے گی؟ نہیں عزیزم، امی جی نے آپ کے لیے اب آنے والے پروپوزل کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ کل خالہ جان سے بات کر رہی تھیں وہ تمہارے لیے۔ شرمین کی خبر غیر مستند نہیں ہو سکتی تھی۔ بے اختیار سامان کا خیال آیا، جو کہ ابھی کی واپسی کا منتظر تھا، جبکہ یہاں امی جی نے اکیلے ہی فیصلہ کرنے کی خوب دوبارہ اپنا لی تھی، گویا اس بار بھی جنگ یقینی تھی۔ اوہ، تو پھر اب کیا ہوگا؟ وہ خود کلامی کے سے لہجے میں بولی تو شرمین 2 قدم آگے چل کر پلٹ آئی۔ اب وہی ہوگا جو منظور الوالدین ہوگا۔ ویسے تم اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے شرمین بولی تو وہ خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ آج کئی دن بعد وہ چھٹی والے دن گھر پر تھا۔
بی بی جان نے تو اس بار سختی سے وارننگ دے دی تھی کہ اگر اس چھٹی کو بھی اس نے آفس کی نظر کیا تو وہ اس کا آفس جانا ہی بند کر دیں گی۔ لہٰذا حاکم مرگ مفاجات کے مستاق آج وہ گھر پر موجود تھا۔ بی بی جان کے بلانے پر جس وقت وہ ان کے پاس آیا، وہ سیب کھول دے جانے کیا کیا نکال کر باہر رکھ رہی تھیں۔ خیریت بی بی جان، یہ سب کیا ہے؟ قدرے حیرت سے سامنے رکھے زیوروں کے ڈبوں کو دیکھ کر وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ بی بی جان مسکرا دیں۔ ارے بھائی، یہ سب زیورات صبیحہ کے لیے ہیں۔ یہ سب؟ اب کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہاں، کچھ میرے تھے اور کچھ نئے بنوا کر رکھے تھے تمہاری دلہن کے لیے۔ وہ ہنس کر ایک ایک سیٹ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایک بار پہننے کی کوشش کی تو صرافہ بازار کا اشتہار لگیں گی محترمہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو بی بی جان محبت سے مسکرا دیں۔ تو بیٹا، ایک وقت میں اتنا لادنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ویسے بھی آج کل کی لڑکیاں طلائی زیورات پہنتی ہی کتنا ہیں۔ ایک انگوٹھی ڈال لی اور ایک سیٹ کانوں میں آرٹیفیشل میچنگ کی چیزیں، لو جی سنگھار مکمل۔ تو اچھا ہی ہے نا، آج کل ڈکیتی کی وارداتیں بھی تو کتنی ہو رہی ہیں۔ بہتر ہے کہ نہ ہی پہنا جائے، خواہ مخواہ کی نمائش۔ اس نے قصداً انہیں چھیڑنے کو کہا۔ لو، تمہیں یہ سب نمائش لگ رہا ہے، جبکہ میں تو تمہاری اور صبیحہ کی مشترکہ پسند سے کچھ اور بھی لینا چاہ رہی تھی۔ بی بی جان اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئیں۔ مذاق سمجھ نہیں آیا تھا ان کے۔ کیا مطلب؟ مزید کچھ اور بھی لینا ہے آپ کو؟ کہیں دو دو لانے کا ارادہ تو نہیں آپ کا؟ اس نے گھبرانے کی بھرپور اداکاری کی۔ کیا دو دو؟ میں سمجھی نہیں۔ دو دو بہوئیں بی بی جان، کتنی بھولی ہیں آپ بھی، وہ وضاحت کرتے شوخی سے انہیں دیکھ کر بولا تو وہ بات سمجھ کر ہنس پڑیں۔ چل بے وقوف، بیٹا ایک ہے تو بہو بھی ایک ہی ہوگی، مگر شرع میں تو 4 کی اجازت ہے۔ وہ بھی شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ بشرطے کہ مساوات قائم رکھ سکو، نہیں تو ایک ہی بہتر ہے۔ وہ قدرے سنجیدہ ہو گئیں تو اسے بھی مذاق ختم کرنا پڑا۔ او کم آن بی بی جان، اتنی سنجیدگی سے میرے مذاق کا قتل نہ کیا کریں۔ ان کے شانوں کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے وہ لاڈ سے بولا تھا۔ لو بیٹا، یہ بھی خوب کہی، اچھا مذاق تھا، مگر حقیقت یہی ہے بیٹا، عورت بہت کمزور اور حساس ہوتی ہے، خصوصاً اپنے شوہر کے معاملے میں۔ صبیحہ نے یہی کچھ اپنی دادی کے ساتھ بھی دیکھا ہے، تمہیں بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے، مگر سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر برابری رکھ سکو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایک ہی کافی ہے، سمجھے؟ ناصحانہ لہجہ یکدم سنجیدہ ہو چلا تھا۔ وہ بھی مبہم سے انداز میں سر ہلا گیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، چلیں کسی دن صبیحہ کی طرف، اسے ساتھ لے کر جیولر کے ہاں ہوتے آئیں گے۔ اس کے خاموش ہونے پر انہوں نے خود موضوع بدل دیا تھا۔ ابھی جلدی بھی کیا ہے بی بی جان، پورے 1.5 سال بعد شادی کا پروگرام ہے، تو پھر ابھی سے یہ خریداری شروع کرنے کا فائدہ؟ معلوم ہے مجھے کہ 1.5 سال بعد شادی ہے، مگر جس حساب سے تم ہاتھ آتے ہو، تیاری کے لیے 1.5 سال بھی کم ہے۔ وہاں جواب تیار تھا۔ وہ جھیپ کر سر کھجانے لگا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں تمہارے معمول سے۔ آج اکیلے ہو اسی لیے سب چلتا ہے، مگر کل کو جب گھر بار والے ہو جاؤ گے تو یہ لاپرواہی نہیں چلے گی۔ گھر کے لیے مرد عورت دونوں کو یکساں توجہ اور وقت دینا پڑتا ہے، جبکہ تم ہو کہ تمہیں بزنس سے ہی فرصت نہیں۔ آخر یاور صاحب کا اتنا بڑا عملہ کیا کرتا ہے؟ بی بی جان کی جھنجھلاہٹ اود آئی تھی۔ پچھلے دنوں کا سارا غصہ ایک وقت میں نکال دیا۔ اسٹاف تو کام کرتا ہی ہے، مگر کسی نہ کسی ذمہ دار شخص کو سپرویژن کرنا پڑتا ہے۔ رہ گئے یاور انکل، تو وہ آج کل اسلام آباد میں ہیں۔ اس نے بی بی جان کی تسلی کے لیے تفصیلاً بتایا۔ کیوں اسلام آباد میں کیوں؟ وہاں بھی وہ کام کرتے ہیں بی بی جان۔ بیٹا، کیا انہیں اپنے گھر کو وقت نہیں دینا ہوتا؟ آخر انسان کماتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر کا سکون حاصل کر سکے، اور جب گھر ہی چھوڑ کر پردیس میں رہنا پڑے تو فائدہ ایسی کمائی کا؟ بی بی جان نے بڑی سادگی سے کہا تو مبہم سا مسکرایا۔ ہر ایک کے لیے گھر میں سکون نہیں ہوتا بی بی جان، بعض لوگ سکون کی تلاش میں گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زیورات کے ڈبے بند کرتے اس کی بات پر بی بی جان قدرے چونک سی گئیں اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ یاور انکل کی اپنے گھر میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ غالباً اس کی وجہ مسز یاور کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی ان سے کھچے کھچے رہتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے تجزیہ کرتے جواباً کہا۔
مگر بیٹا ان کی بیٹیاں تو بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، مگر وہ یاور انکل سے کافی دور دور رہتی ہیں، خدا جانے کیوں، جبکہ انکل تو بہت نفیس آدمی ہیں، اپنے گھر والوں کے اس رویے کی بنا پر ہی وہ گھر سے دور بھاگتے ہیں۔ مگر بیٹا یہ تو مسئلے کا حل نہیں، انہیں چاہیے کہ سب کے ساتھ رہیں، انہیں سمجھیں اور ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ گھر کے ماحول کو متوازن بنایا جا سکے۔ بی بی جان نے بڑی ہمدردی سے تجویز پیش کی تو عزت سر ہلا کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ہاں بیٹا وہ تو ہے، کون اپنے گھر کا سکون برباد کرنا چاہتا ہے؟ در حقیقت گھر بنانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس کو بسانے اور آباد رکھنے کے لیے خون سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ یہ بہت باریکی اور سمجھ سے کرنے والا کام ہے، قدم قدم پر سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے۔ ان کا لہجہ تجربے کی گہرائی لیے ہوئے تھا۔ جواباً ایجز خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ سفینہ لاڈج کے لیے آج کا دن حیرت اور تعجب کا پیغام لایا تھا۔ احتشام صاحب سمر بیگم اپنے بڑے بیٹے بابر اور بہو زنیرہ کے ساتھ ملنے آئے تھے، جتنی بھی حیرت کی جاتی کم تھا۔ یا اللہ یہ سورج کہاں سے نکلا تھا آج؟ سمرا بھابھی کچن میں کھڑی جلدی جلدی ریفریشمنٹ ٹرالی میں سے جاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ انگشت بدندہ تھا۔ واقعی حیرت ہی حیرت ہے، احتشام ولا سے آج تک کوئی نہیں آیا تھا، مگر اب یکدم تعلقات کی یہ تجدید نو مجھے تو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی ہے۔ رخسانہ بیگم بھی اس وقت وہیں موجود تھیں۔ فوراً بولی۔ صبیحہ نے خاموشی سے نظریں چرا لیں۔ اس کی والدہ بے خبر تھیں کہ سارے قصے کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ تھا، لہٰذا اس وقت جب سب حیران تھے وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پا رہی تھیں، کیونکہ ان سب کی یہاں آنے کی نوعیت اور جواز کا صرف اسے ہی علم تھا۔ زوہا تو کل سے سوچ سوچ کر پیلی پڑ گئی تھی، اس وقت بھی ان لوگوں کی آمد کا سن کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں تمام بزرگ موجود تھے اور جو ہی رخسانہ بیگم ریفریشمنٹ کا سامان لے کر گئی، ساری ینگ جنریشن لاؤنج میں نکل آئی تھی۔ فوزیہ، سمرا، آذر، ساجد اور مدت کے ساتھ وہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ سچ مجھ سے یہ خبر ہضم نہیں ہو رہی۔ خیریت تو ہے، کہیں جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ تو نہیں چھیڑا جا رہا؟ آخر کو دا جان خاصے ویل آف شخص ہیں۔ آذر نے گفتگو کا آغاز خاصے تن سے کیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم ان کے پراپرٹی ڈیلر تھے کیا پہلے؟ ساجد نے اس کی ہنسی اڑائی۔ کم آن بھائیو، کیا فضول بحث میں پڑ گئے آپ لوگ؟ اس وقت تو اہم ترین سوال یہ ہے کہ کام خواہ کوئی بھی ہے، وہ لوگ یہاں آئے ہیں، دادی جان احتشام کی اسٹیپ مدر ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو کتنا ریکارڈ دے رہے ہیں۔ فوزیہ جتنی حیران تھی اتنی ہی ایکسائٹڈ بھی تھی۔ مدت نے ایک نظر غور سے صبیحہ کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ مدت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کیوں آئے ہیں، مگر بات اب بھی وہیں اٹک جاتی ہے کہ آخر کیوں؟ سالوں بعد یہ تجدید وفا کا آغاز کیوں کیا گیا ہے؟ اور اس کے بعد کا سوال اور اہم ہے کہ اب ہمارے بزرگ حضرات کا کیا رسپانس ہوگا، کہیں مزید تلخیاں نہ بڑھ جائیں۔ سمرا بھابھی نے پھر پرسوچ انداز اپنایا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ دا جان اور دادی جان کا پیچ اپ کرانے کے لیے آئے ہوں؟ ساجد نے بے ساختہ اور بے حد سادگی سے کہا تھا۔ فضول باتیں کرنے سے گریز کیا کرو ساجد، اس سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ صبیحہ کے غصے کو ہوا مل گئی تھی اس بات پر، اس قسم کا مذاق اسے پسند نہیں تھا۔ لہجے میں اس قدر تناؤ تھا کہ چند ثانیے کے لیے سب چپ سے رہ گئے۔ ارے یہ زوہا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ سمرا بھابھی کو یکدم خیال آیا تھا۔ وہ محترمہ خاصی بزدل ہیں، کمرے میں بیٹھی ہول رہی ہوں گی۔ ساجد نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہا تو وہ سب مسکرا دیے، سوائے مدت اور سمرا کے۔ نہیں بھائی ینگ جنریشن میں سب سے بڑے تھے، لہٰذا اس وقت بھی وہ اندر تھے۔ دادی جان نے کسی بہانے سے سعدیہ پھپھو کو بھی بلا لیا تھا آج۔ بھابھی آپ جائیں نا اندر، جا کر دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے۔ فوزیہ کو خود بد لگی ہوئی تھی۔ بھابھی کو اکساتے ہوئے کہا، نہ بابا مجھے تو معاف رکھو، مجھے فیملی پالیٹکس سے سخت ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے فوراً دامن بچایا۔ بڑے افسوس کی بات ہے بھابھی، اتنی بزدل ہیں آپ۔ مدت نے انہیں چھیڑا تو وہ مزے سے مسکرا دیں۔ کیا بات ہے صبیحہ، تم اس قدر چپ چپ کیوں ہو؟ تمہیں تو آج کے دن بہت خوش ہونا چاہیے، آخر کو تم ہمیشہ سے ان سب کی طرفدار رہی ہو۔ بھابھی نے ہی اس کی موجودگی میں گمشدگی کو سب سے پہلے محسوس کیا۔ اور کیا، آج تو تمہاری طرف سے مٹھائی ہونی چاہیے تھی۔ آذر نے فوراً مطلب کی بات کی۔ میں خوش تو ہوں، اس نے خود کو سنبھال کر پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اب ان سب کو کیا بتاتی
کہ اس وقت وہ خود کو کمرہ امتحان میں بیٹھا محسوس کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ایسی شکلیں ہوتی ہیں خوش ہونے والوں کی۔ مدت نے قصداً سب کے ساتھ مل کر اس کا ریکارڈ لگایا۔ میرا خیال ہے اپنی صبیحہ کی آج کل سسرال سے فون نہیں آ رہے۔ واقعی ایسا ہی لگتا ہے۔ بھابھی نے سب کی توجہ اس طرف کر دی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ڈرائنگ روم سے بھابھی کا بلاوا آ گیا تو وہ گھبرائی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، مون کو فوزیہ کی گود میں دیا اور دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ لیا۔ جاؤں؟ وہ کچھ نروس سی ہو رہی تھیں۔ ہاں بھئی جائیں، اور جلدی سے پتہ کر کے آئیں کہ اندر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سب اپنی اپنی بولی بول کر انہیں بھیجنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے، مگر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئیں تو ساجد اور آذر بول ہو کر باہر نکل گئے۔ توبہ، ڈرائنگ روم نہ ہوا کوہ ندا ہو گیا، جو جاتا ہے لوٹتا ہی نہیں۔ فوزیہ باقاعدہ چڑھتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف چل دی، غالباً کان لگا کر سننے کا ارادہ تھا۔ اس کے جاتے ہی مدت صبیحہ کی طرف متوجہ ہوئی، جس نے فوراً نظر پھیر لی تھی، مگر مدت نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے متوجہ کر لیا۔ بتاؤ صبیحہ، یہ سب کیا چکر ہے؟ کون سا چکر؟ یہی احتشام انکل کے آنے کا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، اس نے مبہم سے جواب میں وضاحت کر دی۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی وہ لوگ ضحیٰ کو پرپوز کرنے؟ آہستہ بولو، اس کی بات کاٹ کر صبیحہ نے بے ساختہ کہا، اور پھر پریشانی سے اسے دیکھا جو اب تک استحجاب کا مرکب بنی ہوئی تھی۔ سالوں سے ایک مخصوص روش پر چلنے سے اچانک کسی نئی راہ کی نوید سنائی جائے تو اسے قبول کرنا اتنا سہل نہیں ہوتا کہ فوراً ہی راستہ بدل دیا جائے۔ سفینہ بیگم جانتی تھی کہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کے لیے یہ بات قبول کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں، غالباً اسی لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ بابر کی شادی پر وہ سب احتشام بلا گئے، اور پھر صبیحہ کے نکاح پر وہاں سے سب سفینہ لاج میں شرکت کے لیے آئے۔ 30-35 سال بعد کی یہ آمد و رفت کافی اچھی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب یہ لوگ بغیر کسی دعوت کے آئے تو سب ہی ٹھٹکے، مگر چونکہ نوعیت کا علم نہیں تھا، اس لیے ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے خوش دلی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ لیکن اب جب کہ دادی کے کمرے میں ایک بار پھر میٹنگ ہو رہی تھی، رشتے پر کوئی راضی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، خصوصاً انعام صاحب ضحیٰ کے والد ہونے کے باعث یہ رسک لینے کو تیار نہ تھے کہ اسے سمر بیگم کے تسلط میں دے دیا جائے۔ سگے اور سوتیلے رشتوں کا مسئلہ الگ تھا۔ خواہ مخواہ معاملہ گھمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ دادی جان پوتی کے دل کی خواہش سے واقف تھیں، فرحات سے بھی مل چکی تھیں اور اپنی عمیق نظروں سے اس کے جذبے کو بھی جان چکی تھیں، لہٰذا اس رشتے کی حامی ہونے میں کوئی عذر مانے نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی تلخیوں سے دوسری نسل کے جوانوں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھیں، مگر یہاں موجود سب نے ہی اس رشتے کے خلاف اپنے اپنے دلائل دیے تو وہ چند ثانیے کے لیے رک گئیں، پھر باوقار انداز میں گویا ہوئیں۔ تمہارے اختلافات اپنے والد سے میری وجہ سے تھے اور برحق تھے، مگر اس سارے قصے میں احتشام کا کیا قصور ہے؟ یہی کہ وہ تمہارے والد کا بیٹا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سوتیلے رشتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا بیٹا، مگر یہ تو سوچو کہ اپنی تیسری نسل کو اس قصور کی پاداش میں سزا کیوں دی جائے جو اس کے اسلاف نے کیے ہوتے ہیں۔ فرحات اچھا بچہ ہے، میں ملی ہوں اس سے، وہ سب سے مختلف ہے اپنے گھر میں، اچھا ملنسار سلجھا ہوا لڑکا، ملنا تو خوش نصیبی ہے۔ بیٹا انعام، میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو کتنا چاہتے ہو، مگر یہ بھی تو سوچو کہ میں اس کا برا نہیں چاہ سکتی۔ پلیز امی جان، میں نے ایسا کب کہا؟ انعام صاحب عاجزی سے بولے۔ تو پھر میری صلاح مانو، ماضی کو بھول کر مستقبل کے لیے وسیع النظری سے سوچو۔ ضحیٰ کا جوڑ بہت اچھا رہے گا فرحات سے، وہ لوگ اتنی چاہ سے آئے ہیں، انہیں خالی ہاتھ لوٹانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر کو چھوڑ دو بیٹا، زندگی کے فیصلے جذباتیت سے نہیں، ہوش مندی اور عقل سے کیے جاتے ہیں۔ تم دونوں بہرحال والدین ہو، حق رکھتے ہو فیصلہ کرنے کا، مگر اتنا خیال ضرور رکھنا کہ آج کے بچے ہم سے پچھلے دنوں کا حساب ضرور مانگتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس مستقبل کے لیے نئی جہتیں اور سمتیں تلاش کی جائیں تاکہ آج کا مستقبل کل کا ماضی بنے تو اس پر سوال کرنے اور انگلی اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ٹھوس دلائل موجود ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے محفل گویا برخاست کر دی تو سب اٹھ کر چلے گئے۔ کوئی بھی انقلاب اچانک نہیں آتا، اس کے پیچھے سالوں کی زیر زمین اور بالائی زمین تحریکوں کی کوشش کار فرما ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسئلے کا حل بھی اتنی جلدی نہیں نکل سکتا تھا۔ بیگم انعام اور خود انعام صاحب اس رشتے سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے،
لہٰذا معاملہ طول پکڑتا چلا گیا۔ جس قدر دن گزرتے جا رہے تھے، زحا اور فرحات کی بے قراری عروج کو چھونے لگی تھی، اور یہی حال داجان، احتشام صاحب اور صبیحہ کا بھی تھا۔ تینوں ہی بالواسطہ اور بلا واسطہ اس معاملے میں جذباتیت کی حد تک انوالو تھے۔ ڈائننگ روم میں جس وقت صرف کانٹے اور چمچ چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، سفینہ بیگم کی آواز گونجی تو پچھلے کئی دنوں سے چھائی خاموش فضا ان کے فیصلے سے چٹک گئی۔ میں نے زحا کا رشتہ فرحات سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بچوں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتائیے۔ جملہ تھا کہ بم سب کے آسانوں پر یوں گرا کہ چمچے کانٹے ہاتھوں سے چھوٹ کر پلیٹوں میں جا گرے، اور کمرے میں ایک چھناکے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ماں کے سامنے بولنے کی جرأت کس میں تھی؟ سب اپنی جگہ لبستہ ہو گئے تھے۔ سفینہ بیگم نے تمکنت سے بھرپور انداز میں سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو انعام؟ انعام صاحب کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل سے متعلق اس فیصلے پر متردد تھے۔ کچھ ایسے ہی حالت زحا کی والدہ رضیہ بیگم کی بھی تھی۔ جی امی جان۔ وہ مؤدب تھے مگر ساتھ ہی متفکر بھی۔ زندگی میں پہلی بار ماں کے فیصلے سے اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، مگر صاف انکار کی بھی مجال نہیں تھی۔ کہو، میں سننا چاہتی ہوں، گو کہ اس بارے میں کچھ دن پہلے بھی میں تم سے صحیح راستے کا تعین کرنے کے لیے بہت کچھ کہہ چکی ہوں، مگر شاید تم اب تک دل میں گنجائش نہیں پیدا کر سکے ہو۔ نہیں امی جان، بات ہمارے دلوں میں گنجائش کی نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا زحا کو احتشام ولا میں وہ عزت اور وقار مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار بن کر جائے گی؟ انعام صاحب نے انتہائی تشویش سے سوال کیا تو سفینہ بیگم خاموش رہ گئیں، کیونکہ سمر بیگم کے تیور تو انتہائی خطرناک لگ رہے تھے۔ غالباً وہ آج بھی اپنے اور ہمارے درمیان تفاوت کو اہمیت دیتی ہیں۔ انہیں اپنے صاحب ثروت اور اقتدار والے خاندان کا غرور اب بھی ہم سے بہت فاصلے پر رکھے ہوئے ہیں۔ انعام صاحب کے خاموش ہوتے ہی رضیہ بیگم بول پڑی تھیں۔ میری بیٹی بہت سیدھی اور نرم طبع ہے، سمر بیگم کا رویہ وہ برداشت نہیں کر سکتی، اس گھر میں گھٹن کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ رضیہ بیگم ماں تھیں، ان کا دل قطعی راضی نہ تھا کہ بیٹی کو ایسے امتحان میں ڈالیں جس کا منفی نتیجہ وہ ابھی سے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو بیٹا، سمر جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہاں اس قسم کی باتوں کی بھی تو گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کے خاندان میں پسند کی شادیاں کر لینے والوں تک کو قبول کر لیا جاتا ہے، جبکہ یہ شادی تو باقاعدہ بزرگوں کے فیصلے کے تحت طے کی جا رہی ہے۔ رہ گئی بات ان کے تیوروں کی، تو ساس بہو کے رشتے میں تناؤ تو کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ احتشام بلا کی بجائے اگر زحا کا رشتہ کہیں اور طے ہوا تو اس قسم کی رنجش کا احتمال نہیں ہوگا؟ ان کا انداز مدلل اور بات اس قدر جامع تھی کہ سب قائل سے ہو گئے۔ اور پھر اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ سہی، احتشام ولی تو اتنی چاہ سے مانگنے آئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں تھا ان کی بہو زنیرہ کتنے خلوص اور محبت سے ملی۔ فرحات اور راحت کی طبیعت بھی بہت اچھی ہے، بابر کو بھی میں نے دیکھا ہے، اگر اچھے میں نہیں تو برے میں بھی نہیں ہے۔ ایسے میں صرف سمر بیگم کی وجہ سے اتنے اچھے رشتے کو رد کرنا کفر ہے۔